3/1 पार्ट 2 आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। जाहिदा ने नाजों के हवाले से सफदर और लाखों के गम व गुस्से और धमकीले अंदाज की जो तफसील बयान की थी, उसकी रोशनी में तो जहन की आंख इन्हीं दो गुंडा अनासर को देखने पर मजबूर थी। ये कोई अनोखी बात न होती कि सफदर या लाखों ने या उन दोनों ने मिलकर रियाज और फयाज को मौत के घाट उतार दिया हो। मैंने दोनों भाइयों की लाशों का तफसीली मुआयना किया था और उन्हें देखकर यही बात समझ में आती थी कि दौरान कत्ल उन्होंने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की थी। अपनी जान हर इंसान को प्यारी होती है। रियाज और फयाज का रद्द-ए-अमल समझ से बालातर था, जो इस हकीकत की जानिब इशारा करता था कि जब उन पर कुल्हाड़ियाँ बरसाई जा रही थीं तो वो दोनों होशो हवास से बेगाना थे, और ये बेगानगी आर्जी भी हो सकती थी और मुस्तकिल भी। थोड़ी देर के बाद जाहिदा अपने बेटे फरमान अली को खिला पिलाकर वापस मेरे पास आ गई। बाहर से अब फरमान के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसका मतलब यही था कि वो माँ की गोद की मखसूस हरारत में शिकमसिर होने के बाद पुरसुकून हो गया है। मैंने जाहिदा की जानिब मुतवज्जो होते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, जाहिदा, दिन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन रात में तो आजकल अच्छी खासी ठंड हो जाती है और कुछ ओढ़े बगैर सोना दुश्वार महसूस होता है। ऐसे मौसम में वो दोनों भाई बाड़े में जाकर क्यों सोए थे, और वो भी खुले आसमान तले, इस तरह कि उन्होंने कुछ ओढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी। उसने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और ठहरे हुए लहजे में बोली, पहली बात तो ये कि वो बग़ैर कुछ ओढ़े बाड़े में नहीं सोते थे। उनकी चारपाइयों पर सिरहानों के अलावा खेस भी रखे होते थे। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है तो थानेदार जी, आजकल शमशेरपुर में ढोर डंगर की चोरी के बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, उधर बाड़े में हमारे अच्छे खासे मवेशी बंधे हुए हैं। पिछले चंद रोज़ से रियाज और फयाज अपने माल डंगर की हिफाजत के लिए उधर ही सो रहे थे। बस इतनी सी बात है। वो तो ठीक है जाहिदा, लेकिन जाए वक़्त से खेस तो नहीं मिले। ये हैरत वाली बात नहीं कि कातिल जाते हुए उनके खेस भी अपने साथ ले गया। बात तो वाकई अजीब है जनाब, पर मुझे अच्छी तरह याद है उनकी चारपाइयों पर खेस रखे थे। मैं ही शाम के वक्त उनकी चारपाइयों बिस्तर वगैरह बिछाती हूँ, और पिछली रात भी मैंने ही उनके चारपाइयों पर तकिए और खेस रखे थे। पर दोनों खेस कैसे गायब हो गए, ये बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही जी। उसके बाद वो गुमशुदा खेसों के बारे में तफसीलन बताने लगी। जाहिदा के मुताबिक उनमें से एक खेस चिट्टा सफ़ेद था, जिसके दोनों सिरों पर सुर्ख बॉर्डर बना हुआ था, जबकि दूसरा खेस क्रीम कलर का था और उसका बॉर्डर हरे रंग का था। जाहिदा ने मुझे बताया कि जब सुबह इत्तला मिलने पर वो बाड़े की तरफ गई तो वाकई बिस्तरों पर खेस मौजूद नहीं थे, लिहाजा उसने दोनों भाइयों की लाशों को ढांपने के लिए घर से 2 चादरें लाकर दी थीं। जाहिदा, रात को सोने से पहले वो दोनों बाड़े के बड़े दरवाजे को अंदर से बंद तो कर लिया करते थे ना? ज़ाहिर है जी, वरना फिर पहरेदारी का क्या फ़ायदा? वो आम से लहजे में बोली। आज सुबह बाड़े का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ पाया गया था। जब ही मंजूर मोची ने गली में से गुजरते हुए बाड़े के अंदर वो खोचंग का मंजर देख लिया। मंजूरे से ये बात बशीर लोहार तक पहुंची और उन्होंने फिर इस वाक़े के बारे में तुम्हें बताया। इसका मतलब है कि कातिल खालिसतन उन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने की नीयत से वहाँ पहुँचा था। अगर वो कोई डंगर चोर होता तो बाड़े से मवेशी गायब हो जाते और दोनों भाई महफूज रहते। बाड़े की दीवार ज़्यादा ऊँची नहीं। कातिल दीवार फलांग कर अंदर आया होगा और उनका काम तमाम करके वापस चला गया। वापसी में उसने बाड़े का बड़ा दरवाज़ा इस्तेमाल किया और जाते हुए वो दरवाज़ा खुला छोड़ गया। हाँ जी, महसूस तो ऐसे ही हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या जी? जाहिदा, जब किसी इंसान को मौत के घाट उतारा जा रहा होता है तो वो आसानी से अपनी जान देने पर तैयार नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचाने के लिए हर किस्म की मज़ाहमत और कोशिश करता है, ख़ास तौर पर जब हमलावर कुल्हाड़ी से वार कर रहा हो। पर उन दोनों भाइयों की लाशें जितने सब्र सुकून से पड़ी मिली हैं, उससे तो जाहिर होता है कि उन्होंने कातिल की मंशा के सामने उफ तक नहीं की। इस सूरत हाल में मेरा जहन एक ख़ास अंदाज में सोचने पर मजबूर है। मैं लम्हे भर के लिए खामोश हुआ तो जाहिदा ने इस्तरारी लहजे में पूछा, थानेदार जी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस वक्त कातिल उन दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी के वार कर रहा था तो वो बेचारे किसी मज़ाहमत के काबिल ही नहीं थे। जी, क्या मतलब है आपका? सीधा और सादा मतलब ये है कि उन लम्हात में फयाज और रियाज किसी शय के ज़ेर असर दुनिया व माफिया से बेखबर थे। वो आखिरी दर्जे पर अंटा गफील हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है जी?
اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے تم ہی بتاؤ گی۔ میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی، پھر بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا جی؟ میں چند لمحات تک گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے اس تصفار نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا۔ اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی۔ دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں، اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زاہدہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاہدہ، مجھے بتاؤ، رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ جی یہی کوئی 9 بجے، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ بالکل تڑکے جناب، وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے۔ آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکا کر مجھے جگایا اور یہ خبر بھی دی کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہو گئی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوال کیا، زاہدہ، کیا پچھلی رات بھی وہ 9 بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے تھے؟ جی ہاں، وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے، اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب میں تھوڑی سی بات چیت ہوتی اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ کتنی زمین ہے آپ لوگوں کی؟ 10 کلے جناب۔ اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہ جی، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ دونوں بھائیوں کو کڑھی چاول بہت پسند تھے۔ میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑھی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے، ساتھ ہی کھیر بھی تھی۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ افسردگی سے بولی، کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں جی، آپ اس کا کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے زاہدہ؟ دراصل کڑھی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہے، سوچا تھا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا، ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے۔ موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی اس گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی گئی تھیں اور میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ عقل مند قائرین کا ذہن یقیناً میرے اس مقصد تک پہنچ گیا ہوگا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میں نے رات کو ہی ہنڈی اور پتیلے دھو کر رکھ دیے تھے۔ دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا جسے کھا کر وہ دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے انا للہ ہونے کی بھی متعلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ کیا تم اس گاؤں میں اکیلی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتہ دار مجھے نظر نہیں آ رہے۔ باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ رشتہ دار تو نہیں لگتی تمہاری؟ آپ کا اندازہ درست ہے جی، یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں۔ بس میرے ایک تائے کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے، اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تایزاد کا نام ہے نا؟ جی۔ میں نے مزید 10-15 منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایات دیں، اس کے ساتھ ہی اس عظیم سانحے پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو میں ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایات کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، یہ اپنا منجورہ ہے جی، منظور موچی۔ اوہ اچھا۔ منظور موچی کی عمر 60 سے زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے تمام تر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک پستہ قامت اور اکھرے بدن کا مالک تھا۔ منظور نے سر پر ہلکی پھلکی پگڑی باندھ رکھی تھی۔
یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریاض اور فیاض کی کٹی پھٹی لاشوں کو باڑے کے اندر چارپائیوں پر پڑے دیکھا تھا۔ میں منظور موچی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں چاچے منظور ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آج صبح تم نے باڑے کے اندر کیا دیکھا تھا؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا کہ وہ صبح اس گلی سے گزرا تو باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس نے ایک خوچنگ کا منظر دیکھا۔ وہ روزانہ صبح ادھر سے گزر کر کھیتوں کی جانب جایا کرتا تھا، لیکن پہلے وہ جب بھی باڑے کے قریب سے گزرا تو اس نے سب کچھ نارمل پایا۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہی کرتا تھا، مگر وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور سوئے بھی ایسے کہ خدا کی پناہ۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوفزدگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری بھی لی تھی۔ چاچا، کیا تمہیں پتا تھا کہ ریاض اور فیاض آج کل باڑے کے اندر سو رہے ہیں؟ جی سرکار، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتا ہے۔ آج کل اس علاقے میں ڈنگروں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جس کسی نے بھی مویشی پال رکھے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہی ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ مویشیوں کی چوری کے اکا دکا واقعات پیش آئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے مویشی چوری کا سیزن ہی سمجھ لیا جائے۔ بہرحال گاؤں دیہات میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے منظور کی بات کے جواب میں کہا، ہاں چاچا، سارے حالات میرے علم میں ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں جتنا خوف و ہراس لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں موضع شمشیر پور میں ابھی تک ایک مرغی بھی چوری نہیں ہوئی۔ خیر چاچا، تم نے باڑے کے اندر دونوں بھائیوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں دیکھی، اور زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ادھر آئے، اور بشیر سے تمہاری ملاقات ہو گئی۔ تم دونوں نے زاہدہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جائے وقوع پر تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ مثلاً کوئی ایسی شے جسے دیکھ کر تم چونک اٹھے ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، اس سے زیادہ غیر معمولی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو جوان بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں جی، اس گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے۔ بشیر لوہار نے افسردہ لہجے میں کہا، ابھی سال پہلے ہی ان کا باپ فتح محمد خون تھوکتا ہوا مرا، اور اب یہ دونوں خون میں لت پت۔ پتہ نہیں خون کا یہ بہاؤ آگے چل کر کیا کیا تماشے دکھائے گا۔ خون تھوک کر واقع ہونے والی موت کو عموماً ٹی بی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ آج کل تو اس مرض کا بڑا آسان علاج دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں اس موذی مرض کو بڑا ہی خطرناک اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ ٹی بی در حقیقت موت کا ہی دوسرا نام تھا، جو یکدم نہیں بلکہ دھیرے دھیرے آتی تھی۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ کوئی سال پہلے فتح محمد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی موت کا سبب کیا رہا تھا۔ میں نے بشیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا فتح محمد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب۔ تم نے بتایا نا کہ وہ خون تھوکتا ہوا مرا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ فتح محمد کو کوئی ٹی بی شیبی نہیں تھی جی۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ ٹی بی کا مریض تو آپ جانتے ہی ہیں صحت کے کون کون سے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ خون تھوکنے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی صحت کا کباڑا ہوتا ہے، چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے، جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ پر فتح محمد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی جی، وہ تو ساٹھا پاٹا کی مثال تھا جناب۔ یہی دیکھیں نا، 5-6 سال پہلے اس نے زاہدہ سے شادی کی، اور پھر اگلے ہی سال ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ ٹی بی کے مریض میں اتنی ہمت اور جرأت کہاں ہوتی ہے؟ یہ مرض تو سب سے پہلے مریض کے اعتماد پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے اپنی ذات پہ بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ کہاں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے بشیر، مجھے یقین آ گیا کہ تم نے ٹی بی پر بڑی ریسرچ کر رکھی ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ فتح محمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹی بی پر ریسرچ کرنے والی بات تو جی آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، دراصل میرے خاندان میں 2-3 اموات اس مرض کی وجہ سے ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک تو میرے والد صاحب تھے۔ مجھے اس مرض کے ایک مریض کو بہت قریب سے دیکھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا ہے، اور جہاں تک فتح محمد کی موت کا تعلق ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا، آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس کھانستا ہی چلا گیا۔ دونوں بیٹے اور زاہدہ پریشان ہو گئے۔ ریاض میرے پاس آیا اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتح محمد کے پاس پہنچا تو اسے عجیب حالت میں پایا،
وہ پیٹ کی تکلیف سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ درد کالج میں مبتلا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا، اس نے خون کی الٹی کر دی، پھر ایک اور الٹی۔ خون تو اس کے منہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کے پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو، یا جیسے کسی نے اسے اندر سے ذبح کر دیا ہو۔ پھر اس نے دم دے دیا جی، وہ خون تھوکتا تھوکتا مر گیا۔ مجھے تو یہ کوئی کالے علم کا چکر لگتا ہے بشیر ہے، منظور موچی نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور سفاک ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر کالا جادو تو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منظور ہے، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا۔ وہ دونوں فتح محمد کی موت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں فتح محمد نہیں بلکہ اس کے 2 جوان بیٹوں کی المناک موت کے مناظر چل رہے تھے، اور ان کے قاتل کے سلسلے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا تھا۔ زاہدہ نے نازو اور صفدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا، لہٰذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھا۔ میں نے سنا ہے ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر شکر چل رہا تھا۔ میرے استفسار کا انداز بڑا پراسرار اور رازدارانہ تھا۔ بشیرے اور منظورے نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہروں اور آنکھوں میں خاص قسم کی سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا، جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا، شمشیر پور میں ہیر رانجھے کی یہ کہانی واقعی چل رہی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ریاض اور نازو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی صفدر کو اچھا آدمی نہیں، اسے بدماشی اور غنڈہ گردی کا بڑا شوق ہے، بلکہ گاؤں سے باہر بھی ایسے غنڈہ ناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، مثلاً لاکھو بدماش جو موضع چیاں والی میں رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں بڑے سمجھدار اور تجربے کار انسان ہو۔ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کی ساری زندگی شمشیر پور میں گزری ہے، یہاں کی آب و ہوا اور ایک ایک انسان کے مزاج سے گہری واقفیت ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو۔ میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا اور کہا، کچھ دن پہلے صفدر اور ان دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں صفدر کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا بشیر ہے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق صفدر تو کل صبح سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں موجود ہے یا گاؤں سے باہر، پر وہ گیا کہاں ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جی، منظور موچی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ پتر تھانے دار، آپ ایسا کرو، صفدر کے گھر جا کر پتہ کرو، اس کی بوڑھی ماں اور بہن گھر پر ہی ہیں، صفدر کے بارے میں وہی کوئی بات ٹھیک سے بتا سکتی ہیں۔ ہاں جی، منظورہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صفدر کے گھر سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید 3/1 پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر، پیشکش یاسمین فاروق۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ زاہدہ نے نازو کے حوالے سے صفدر اور لاکھو کے غم و غصے اور دھمکیلے انداز کی جو تفصیل بیان کی تھی، اس کی روشنی میں تو ذہن کی آنکھ انہی 2 غنڈہ عناصر کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی کہ صفدر یا لاکھو نے یا ان دونوں نے مل کر ریاض اور فیاض کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور انہیں دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ دوران قتل انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اپنی جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ ریاض اور فیاض کا رد عمل سمجھ سے بالاتر تھا، جو اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں برسائی جا رہی تھیں تو وہ دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، اور یہ بیگانگی عارضی بھی ہو سکتی تھی اور مستقل بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زاہدہ اپنے بیٹے فرمان علی کو کھلا پلا کر واپس میرے پاس آ گئی۔ باہر سے اب فرمان کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی،
جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ماں کی گود کی مخصوص حرارت میں شکم سیر ہونے کے بعد پرسکون ہو گیا ہے۔ میں نے زاہدہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، زاہدہ، دن چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن رات میں تو آج کل اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کچھ اوڑھے بغیر سونا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں وہ دونوں بھائی باڑے میں جا کر کیوں سوئے تھے، اور وہ بھی کھلے آسمان تلے، اس طرح کہ انہوں نے کچھ اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی؟ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ وہ بغیر کچھ اوڑھے باڑے میں نہیں سوتے تھے، ان کی چارپائیوں پر سرہانوں کے علاوہ کھیس بھی رکھے ہوتے تھے، اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو تھانے دار جی، آج کل شمشیر پور میں ڈھور ڈنگر کی چوری کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ ادھر باڑے میں ہمارے اچھے خاصے مویشی بندھے ہوئے ہیں، پچھلے چند روز سے ریاض اور فیاض اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہی سو رہے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے زاہدہ، لیکن جائے وقوع سے کھیس تو نہیں ملے؟ یہ حیرت والی بات نہیں کہ قاتل جاتے ہوئے ان کے کھیس بھی اپنے ساتھ لے گیا؟ بات تو واقعی عجیب ہے جناب، پر مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی چارپائیوں پر کھیس رکھے تھے۔ میں ہی شام کے وقت ان کی چارپائیاں بستر وغیرہ بچھاتی ہوں، اور پچھلی رات بھی میں نے ان کے چارپائیوں پر تکیے اور کھیس رکھے تھے، پر دونوں کھیس کیسے غائب ہو گئے، یہ بات میری بالکل سمجھ نہیں آ رہی جی۔ اس کے بعد وہ گمشدہ کھیسوں کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی۔ زاہدہ کے مطابق ان میں سے ایک کھیس چٹا سفید تھا جس کے دونوں سروں پر سرخ بارڈر بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرا کھیس کریم کلر کا تھا اور اس کا بارڈر ہرے رنگ کا تھا۔ زاہدہ نے مجھے بتایا کہ جب صبح اطلاع ملنے پر وہ باڑے کی طرف گئی تو واقعی بستروں پر کھیس موجود نہیں تھے، لہٰذا اس نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے گھر سے 2 چادریں لا کر دی تھیں۔ زاہدہ، رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں باڑے کے بڑے دروازے کو اندر سے بند تو کر لیا کرتے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، ورنہ پھر پہرے داری کا کیا فائدہ؟ وہ عام سے لہجے میں بولی، آج صبح باڑے کا بڑا دروازہ کھلا ہوا پایا گیا تھا، جب ہی منظور موچی نے گلی میں سے گزرتے ہوئے باڑے کے اندر وہ خوچنگ کا منظر دیکھ لیا۔ منظورے سے یہ بات بشیر لوہار تک پہنچی اور انہوں نے پھر اس واقعے کے بارے میں تمہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل خالصتاً ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت سے وہاں پہنچا تھا۔ اگر وہ کوئی ڈنگر چور ہوتا تو باڑے سے مویشی غائب ہو جاتے اور دونوں بھائی محفوظ رہتے۔ باڑے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں، قاتل دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہوگا اور ان کا کام تمام کر کے واپس چلا گیا۔ واپسی میں اس نے باڑے کا بڑا دروازہ استعمال کیا اور جاتے ہوئے وہ دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ ہاں جی، محسوس تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا جی؟ زاہدہ، جب کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اپنی جان دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جان بچانے کے لیے ہر قسم کی مزاحمت اور کوشش کرتا ہے، خاص طور پر جب حملہ آور کلہاڑی سے وار کر رہا ہو۔ پر ان دونوں بھائیوں کی لاشیں جتنے صبر و سکون سے پڑی ملی ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قاتل کی منشا کے سامنے اف تک نہیں کی۔ اس صورتحال میں میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تو زاہدہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق جس وقت قاتل ان دونوں بھائیوں پر کلہاڑی کے وار کر رہا تھا تو وہ بیچارے کسی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھے۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ ان لمحات میں فیاض اور ریاض کسی شے کے زیر اثر دنیا و مافیا سے بے خبر تھے، وہ آخری درجے پر انٹا غفیل ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو مجھے تم ہی بتاؤ گی۔ میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی، پھر بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا جی؟ میں چند لمحات تک گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے اس استفسار نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا تھا۔ اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی۔ دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں، اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زاہدہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاہدہ، مجھے بتاؤ، رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ جی، یہی کوئی 9 بجے۔ اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ بالکل تڑکے جناب، وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے۔ آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکا کر مجھے جگایا
اور یہ خبر بھی دی کہ... اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہو گئی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوال کیا، زاہدہ، کیا پچھلی رات بھی وہ 9 بجے سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے تھے؟ جی ہاں، وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے، اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب میں تھوڑی سی بات چیت ہوتی اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ کتنی زمین ہے آپ لوگوں کی؟ 10 کلے جناب۔ اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہ جی، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ دونوں بھائیوں کو کڑھی چاول بہت پسند تھے۔ میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑھی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے، ساتھ ہی کھیر بھی تھی۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ افسردگی سے بولی، کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں جی، آپ اس کا کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے زائدہ؟ دراصل کڑھی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہے، سوچا تھا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا، ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے۔ موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میری یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی اس گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی گئی تھیں اور میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ عقل مند قائرین کا ذہن یقیناً میرے اس مقصد تک پہنچ گیا ہوگا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ میں نے رات کو ہی ہنڈی اور پتیلے دھو کر رکھ دیے تھے۔ دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا جسے کھا کر وہ دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے انا للہ ہونے کی بھی متعلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ کیا تم اس گاؤں میں اکیلی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتہ دار مجھے نظر نہیں آ رہے۔ باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ رشتہ دار تو نہیں لگتی تمہاری؟ آپ کا اندازہ درست ہے جی، یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں۔ بس میرے ایک تائے کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے، اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تائےزاد کا نام ہے نا؟ جی۔ میں نے مزید 10-15 منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایات دیں، اس کے ساتھ ہی اس عظیم سانحے پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو میں ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایات کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، یہ اپنا منجورہ ہے جی، منظور موچی۔ اوہ اچھا۔ منظور موچی کی عمر 60 سے زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے تمام تر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک پستہ قامت اور اکھرے بدن کا مالک تھا۔ منظور نے سر پر ہلکی پھلکی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریاض اور فیاض کی کٹی پھٹی لاشوں کو باڑے کے اندر چارپائیوں پر پڑے دیکھا تھا۔ میں منظور موچی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں چاچے منظور ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آج صبح تم نے باڑے کے اندر کیا دیکھا تھا؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا کہ وہ صبح اس گلی سے گزرا تو باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس نے ایک خوچنگ کا منظر دیکھا۔ وہ روزانہ صبح ادھر سے گزر کر کھیتوں کی جانب جایا کرتا تھا، لیکن پہلے وہ جب بھی باڑے کے قریب سے گزرا تو اس نے سب کچھ نارمل پایا۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہی کرتا تھا مگر وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور سوئے بھی ایسے کہ خدا کی پناہ۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوفزدگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری بھی لی تھی۔ چاچا، کیا تمہیں پتا تھا کہ ریاض اور فیاض آج کل باڑے کے اندر سو رہے ہیں؟ جی سرکار، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتا ہے۔ آج کل اس علاقے میں ڈنگروں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جس کسی نے بھی مویشی پال رکھے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔
آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہی ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ مویشیوں کی چوری کے اکا دکا واقعات پیش آئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے مویشی چوری کا سیزن ہی سمجھ لیا جائے۔ بہرحال گاؤں دیہات میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے منظور کی بات کے جواب میں کہا، ہاں چاچا، سارے حالات میرے علم میں ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں جتنا خوف و ہراس لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں موضع شمشیر پور میں ابھی تک ایک مرغی بھی چوری نہیں ہوئی۔ خیر چاچا، تم نے باڑے کے اندر دونوں بھائیوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں دیکھی اور زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ادھر آئے، اور بشیر سے تمہاری ملاقات ہو گئی۔ تم دونوں نے زاہدہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جائے وقوع پر تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ مثلاً کوئی ایسی شے جسے دیکھ کر تم چونک اٹھے ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، اس سے زیادہ غیر معمولی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو جوان بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں جی، اس گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے۔ بشیر لوہار نے افسردہ لہجے میں کہا، ابھی سال پہلے ہی ان کا باپ فتح محمد خون تھوکتا ہوا مرا، اور اب یہ دونوں خون میں لت پت۔ پتہ نہیں خون کا یہ بہاؤ آگے چل کر کیا کیا تماشے دکھائے گا۔ خون تھوک کر واقع ہونے والی موت کو عموماً ٹی بی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ آج کل تو اس مرض کا بڑا آسان علاج دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں اس موذی مرض کو بڑا ہی خطرناک اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ ٹی بی در حقیقت موت کا ہی دوسرا نام تھا، جو یکدم نہیں بلکہ دھیرے دھیرے آتی تھی۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ کوئی سال پہلے فتح محمد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی موت کا سبب کیا رہا تھا۔ میں نے بشیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا فتح محمد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب۔ تم نے بتایا نا کہ وہ خون تھوکتا ہوا مرا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ فتح محمد کو کوئی ٹی بی شیبی نہیں تھی جی۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ ٹی بی کا مریض تو آپ جانتے ہی ہیں صحت کے کون کون سے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ خون تھوکنے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی صحت کا کباڑا ہوتا ہے، چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے، جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ پر فتح محمد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی جی، وہ تو ساٹھا پاٹا کی مثال تھا جناب۔ یہی دیکھیں نا، 5-6 سال پہلے اس نے زاہدہ سے شادی کی، اور پھر اگلے سال ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ ٹی بی کے مریض میں اتنی ہمت اور جرأت کہاں ہوتی ہے؟ یہ مرض تو سب سے پہلے مریض کے اعتماد پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے اپنی ذات پہ بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ کہاں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے بشیرے، مجھے یقین آ گیا کہ تم نے ٹی بی پر بڑی ریسرچ کر رکھی ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ فتح محمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹی بی پر ریسرچ کرنے والی بات تو جی آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، دراصل میرے خاندان میں 2-3 اموات اس مرض کی وجہ سے ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک تو میرے والد صاحب تھے۔ مجھے اس مرض کے ایک مریض کو بہت قریب سے دیکھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا ہے، اور جہاں تک فتح محمد کی موت کا تعلق ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا، آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس کھانستا ہی چلا گیا۔ دونوں بیٹے اور زاہدہ پریشان ہو گئے۔ ریاض میرے پاس آیا اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتح محمد کے پاس پہنچا تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ وہ پیٹ کی تکلیف سے دوہرا ہوا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ درد قولنج میں مبتلا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا، اس نے خون کی الٹی کر دی، پھر ایک اور الٹی۔ خون تو اس کے منہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کے پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو، یا جیسے کسی نے اسے اندر سے ذبح کر دیا ہو۔ پھر اس نے دم دے دیا جی، وہ خون تھوکتا تھوکتا مر گیا۔ مجھے تو یہ کوئی کالے علم کا چکر لگتا ہے بشیر ہے، منظور موچی نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور سفاک ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر کالا جادو تو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منظور ہے، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا۔
وہ دونوں فتح محمد کی موت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں فتح محمد نہیں بلکہ اس کے 2 جوان بیٹوں کی المناک موت کے مناظر چل رہے تھے، اور ان کے قاتل کے سلسلے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا تھا۔ زاہدہ نے نازو اور صفدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا، لہٰذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھا، میں نے سنا ہے ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر شکر چل رہا تھا؟ میرے استفسار کا انداز بڑا پراسرار اور رازدارانہ تھا۔ بشیرے اور منظورے نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہروں اور آنکھوں میں خاص قسم کی سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا، جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا، شمشیر پور میں ہیر رانجھے کی یہ کہانی واقعی چل رہی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ریاض اور نازو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی صفدر کو اچھا آدمی نہیں، اسے بدماشی اور غنڈہ گردی کا بڑا شوق ہے، بلکہ گاؤں سے باہر بھی ایسے غنڈہ ناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، مثلاً لاکھو بدماش جو موضع چیاں والی میں رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں بڑے سمجھدار اور تجربے کار انسان ہو۔ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کی ساری زندگی شمشیر پور میں گزری ہے، یہاں کی آب و ہوا اور ایک ایک انسان کے مزاج سے گہری واقفیت ہے آپ کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو؟ میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا اور کہا، کچھ دن پہلے صفدر اور ان دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں صفدر کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا بشیر ہے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق صفدر تو کل صبح سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں موجود ہے یا گاؤں سے باہر، پر وہ گیا کہاں ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جی، منظور موچی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ پتر تھانے دار، آپ ایسا کرو، صفدر کے گھر جا کر پتہ کرو، اس کی بوڑھی ماں اور بہن گھر پر ہی ہیں، صفدر کے بارے میں وہی کوئی بات ٹھیک سے بتا سکتی ہیں۔ ہاں جی، منظورہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صفدر کے گھر سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کر کے انہیں فارغ کر دیا، اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے صفدر کے گھر کی لوکیشن بھی معلوم کر لی۔ جب میں جانے لگا تو بشیر لوہار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، باڑے پر جو آپ نے تالا لگایا اس کی چابی آپ کے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں وہاں آدھے درجن سے زیادہ جانور بندھے ہوئے ہیں، اس واردات کے ہنگامے کی وجہ سے پتہ نہیں انہیں صبح کچھ کھانے کو بھی دیا گیا یا نہیں، اور آگے شام بھی آنے والی ہے۔ اس نے ایک اہم نکتے کی طرف میری توجہ دلائی تھی۔ میں نے اس خیال سے باڑے کو لاک کر دیا تھا کہ اگر کسی کھوجی کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آسانی رہے گی، لیکن زاہدہ کی زبانی صفدر اور نازو والا جو معاملہ مجھ تک پہنچا تھا، اس کی روشنی میں کھوجی سے زیادہ صفدر اور لاکھوں پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ محض کھوجی کے کام کے لیے نصف درجن جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا فیصلہ بدلنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ میں نے اپنی جیب سے باڑے پر لگے ہوئے تالے کی چابی نکالی اور اسے بشیر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، وہاں پر موجود جانوروں کو صبح شام چارہ اور پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں، چوری چکاری کا خیال دل سے نکال دو، تمہیں رات کو باڑے کی نگرانی یا خفیہ حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، بس سونے سے پہلے تالا وغیرہ چیک کر لینا۔ ٹھیک ہے جناب، پر اگر زاہدہ نے اس بات پر کوئی اعتراض کیا تو میں کیا کہوں گا؟ تم کہہ دینا کہ یہ ڈیوٹی میں نے تمہارے سپرد کی ہے۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ زاہدہ کو تمہارے اس عمل پر کوئی اعتراض ہو، وہ اس وقت ایک مصیبت میں گھری ہوئی ہے، اسے آپ لوگوں کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار تو ہے نہیں، گاؤں کے لوگ ہی اس کے رشتہ دار ہیں، اور پھر تم تو اس کے پڑوسی بھی ہو، تمہارا سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہارے اس تعاون پر وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی، اور بفرض محال اگر اس نے تمہیں منع کیا یا تمہاری پرخلوص کوشش پر کوئی اعتراض کیا تو تم اس سے کوئی ضد بحث نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے جی، آپ نے میرے ذہن سے ایک بوجھ اتار دیا۔ بوجھ ذہن پر ہو یا دل پر، یہ بڑی خرابی پیدا کرتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن اس معاملے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔
منظور موچی نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا۔ تھانے دار جی، میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو صفدر کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے منظورے کے ساتھ ہو لیا۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس وقت کانسٹیبل ارشد کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر موضع چیاں والی جا رہا تھا۔ ہم چند منٹ بعد اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ میرے تھانے سے چیاں والی اور شمشیر پور کا فاصلہ لگ بھگ ایک جیسا تھا، بس سمت کا فرق تھا۔ شمشیر پور تھانے سے جنوب میں اور چیاں والی جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ یہ دونوں گاؤں آپس میں صرف 2 میل کی دوری پر تھے۔ چیاں والی جانے کا مقصد تھا صفدر اور لاکھو سے ملاقات کرنا۔ دوپہر کے وقت میں صفدر کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بوڑھی کریمہ بی بی نے ہی مجھے بتایا تھا کہ صفدر اپنے دوست سے ملنے چیاں والی گیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کیا اس کے دوست کا نام لاکھو ہے، تو اس نے اس بات میں جواب دیا تھا۔ وہ نازو اور ریاض والے معاملے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ دوہرے قتل والی واردات کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور اسے اس واقعے کا بڑا دکھ تھا۔ میں نے نازو سے بھی علیحدگی میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے اور ریاض کے تعلق سے انکار کرتی رہی۔ جب میں نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ میرے پاس اس معاملے کے عینی شاہد بھی موجود ہیں، اگر اس نے غلط بیانی کی تو میں تفتیش کے لیے اسے تھانے بھی بلا سکتا ہوں، پھر گواہوں کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح اس کی جو رسوائی ہوگی اس کے بارے میں وہ اچھی طرح سوچ لے۔ وہ میری اس دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی اور بڑی شرافت سے اس نے اقرار کیا کہ وہ ریاض کو پسند کرتی تھی، اور یہ کہ وہ چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے جب اس امکان کی جانب اس کی توجہ دلائی کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا، نہیں تھانے دار جی، میرا بھائی چھوٹی موٹی غنڈہ گردی تو کرتا ہے، لیکن وہ کسی کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ صفدر قاتل نہیں ہے جی۔ پچھلے دنوں اس کا دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا اور صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مجھے اس کے بارے میں ریاض نے بتایا تھا جی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ جی، دراصل صفدر غصے کا بڑا تیز ہے، بڑی جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیں۔ 8-10 دن سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آج صبح سنا کہ… بولتے بولتے نازو کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے انداز اور تاثرات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی مقتول ریاض کو چاہتی تھی، کیونکہ جذبات اور احساسات کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ میں چند لمحے تک اس مغموم حسینہ کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا، ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے صفدر کی ذات شک سے بالا تر تو نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہے کچھ بھی کہیں، پر میرا جی نہیں مانتا کہ صفدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ غنڈہ بدماش تو ہو سکتا ہے، پر قاتل نہیں۔ وہ ساری غصے والی باتیں اس نے ریاض کو ڈرانے کے لیے کی تھی، تاکہ وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے، پر وہ تو دنیا ہی چھوڑ گیا۔ اتنا کہہ کر وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ نازو کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ زاہدہ نے اس کے حسن کی بیجا تعریف کی تھی، اور نہ ہی ریاض عقل کا اندھا تھا۔ نازو بنی بنائی موم کی گڑیا تھی، ہر دیکھنے والا اسے پانے کی تمنا کر سکتا تھا۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی کیفیت قدرے بحال ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہاری ماں نے بتایا کہ صفدر کل سے چیاں والی گیا ہوا ہے، اس کی واپسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جی، نہ تو کہیں جاتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہے اور نہ ہی واپسی کے بارے میں کسی کو بتا کر جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی چیاں والی جاتا رہتا ہے نا؟ جی، وہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے۔ اس کی واپسی عموماً کتنے دن بعد ہوتی ہے؟ کبھی 1 دن، کبھی 2، کبھی 3-4۔ اس کا جواب ایسا ہی تھا جیسے بغیر سر پیر کے کوئی کہانی۔ میں نے اس سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا۔ اگر وہ آج کسی وقت واپس لوٹ کر آئے تو اس سے کہنا فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملے، ٹھیک ہے؟ جی۔ میں شمشیر پور سے تھانے آیا۔ حوالدار حنیف باجوہ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر میری غیر موجودگی میں صفدر تھانے آئے تو وہ اسے بٹھا لے۔ میں رات کو کسی بھی وقت چیاں والی سے لوٹ آؤں گا۔ حنیف باجوہ نے کہا تھا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کے جائیں، میں صفدر کو تھانے میں ایسا بٹھاؤں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور میں واقعی بے فکر ہو کر کانسٹیبل ارشد علی کے ہمراہ چیاں والی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہم مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے چیاں والی پہنچ گئے۔ چیاں والی شمشیر پور کی بنسبت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، حالانکہ شمشیر پور کا شمار بھی بڑے گاؤں میں نہیں ہوتا تھا۔
اس گاؤں میں 80-90 گھر آباد تھے، جبکہ چیاں والی کا حال یہ تھا کہ وہاں بمشکل 50 مکان ہوں گے۔ یہ چیاں والی آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا، لہٰذا پوچھتے پاچھتے ہم لاکھو کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ وہ اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا اور اس کا یہ گھر ڈیرا کہلاتا تھا۔ لاکھو کا مذکورہ ڈیرا گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس سے آگے سرسبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا تانگا لاکھو کے ڈیرے کے سامنے جا رکا۔ میں اور ارشد علی تانگے سے اترے اور ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے گیٹ پر کوئی دستک دیتا، گیٹ کھلا اور وہاں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی ملازم صورت شخص تھا۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس وقت تک اچھا خاصا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی اتنی تاریکی بھی نہیں چھائی تھی کہ وہ ہمیں پولیس یونیفارم میں دیکھ نہیں سکتا۔ پولیس کی وردی کا اپنا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ ہمیں دروازے کے سامنے پا کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوئے پولیس، اتنی جلدی؟ ابھی ایک دن پہلے ہی تو۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے جلدی سے گیٹ بند کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک میں ایکشن میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک عقابی جھپٹا مارا اور اس شخص کے اوپر جا گرا۔ وہ شاید مجھ سے ایسی ہی تیزی اور مستعدی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بوکھلا کر گیٹ بند کرنا بھول گیا اور اندر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ میں بھلا اس کی کوشش کو کیسے کامیاب ہونے دیتا؟ میں نے اسے منمانی کرنے کے لیے تو جھپٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈیرے کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ اس دوران میں ارشد علی نے موقع محل کی مناسبت سے پھرتی دکھائی اور ڈیرے کے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ ڈیرا 2 کمروں اور ایک وسیع و عریض صحن پر مشتمل تھا۔ ہم اس وقت صحن کے ابتدائی حصے میں تھے، جو نسبتاً گیٹ سے زیادہ قریب تھا۔ میری اور اس شخص کی نبرد آزمائی سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ آوازیں ڈیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچی تھیں۔ جبھی ادھر سے ایک بھاری بھرکم سی استغفاریہ آواز ابھری، او بخشو، کون ہے باہر؟ بخشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا جسے میں نے اپنی بغل میں دبوچ رکھا تھا۔ اس کے لیے تو آسانی سے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے بڑی تیزی سے بخشو کو ارشد کے حوالے کیا اور کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میری تمام تر توجہ اس کمرے کی جانب تھی جدھر سے بھاری بھرکم آواز میں بخشو کو پکارا گیا تھا۔ مجھے ارشد کے مضبوط و توانا بازوؤں سے قطعی امید تھی کہ وہ بخشو کی قوت گویائی کو مسلسل بریک لگائے رکھیں گے۔ میں نے اندرونی کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اپنا سروس ریوالور نکال کے ہاتھ میں کر لیا۔ جب باہر سے بخشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال جاننے کے لیے کمرے سے نکل آیا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکا، جبکہ میری نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک حد سے زیادہ صحت مند شخص تھا۔ دراز قامتی نے اس کے ڈیل ڈول کی ہیبت ناکی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر 2 افراد کو ہونا چاہیے تھا، نمبر 1 لاکھو، نمبر 2 صفدر۔ میں نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈیرے کے گیٹ پر جس بندے سے مدبھیڑ ہوئی وہ یقینی طور پر بخشو تھا، کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گینڈا یا تو صفدر تھا یا پھر وہ لاکھو تھا۔ مذکورہ جناتی شخص نے کمرے سے باہر آ کر گیٹ کی سمت نگاہ دوڑائی، جہاں ارشد نے بخشو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ شخص 2 قدم مزید آگے بڑھا اور الجھن زدہ انداز میں بولا، او بخشو، او میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گیٹ کے پاس کیا معاملہ ہو گیا؟ وہ تم تو تانگے کا انتظام کرنے گئے تھے اور… اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک اور مردانہ سوالیہ آواز ابھری، لاکھو، کیا مسئلہ ہے یار؟ تم بار بار بخشو کو آواز کیوں دے رہے ہو؟ کیا کوئی پھڈا ہو گیا؟ اس استفسار نے میرے ذہن کی الجھن کو سلجھن میں بدل دیا۔ اگر وہ گینڈا لاکھو تھا تو کمرے کے اندر موجود شخص یقیناً صفدر ہوگا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اندھیرے میں سے نکل کر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا اور پھر غراتے ہوئے کہا، لاکھو، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلایا۔ میں چونکہ اس کی پشت پر موجود تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور اس نادیدگی کو تاریکی کا تعاون بھی حاصل تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اتنا تعارف کافی ہے یا؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، او تھانے دار صاحب۔ اتنا کہتے ہی وہ بڑے رضاکارانہ اور پرسکون انداز میں ہینڈز اپ ہو گیا۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ ملک صاحب نے صفدر اور لاکھو سے کیا تفتیش کی، پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔